साथ आप सबको ये अजीम उशान शब विलादत इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम मुबारक हो। फिर वही हुस्न बेहतरीन निज़ामत की बच्चे ने अबो जद खुसूसियात को पेश किया प्रैक्टिकली माशाअल्लाह, और ये दुआ है कि सिलसिला कायम रहे। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाह, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सलावत। हज़रात, जब एक महफ़िल इस तरह हो जाती है तो फिर आप जानते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है कि गुफ्तगू तुलानी ना हो, बात पहुंच जाए और कोई एक ख़ास एक नुक्ता हो जिसकी तशरीह हो जाए और बात की ज़हमत भी तमाम हो जाए और वक्त के ऊपर। तो आज ये सोच रहे होंगे आप कि ये सूरह आले इमरान की में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि पहला मकान जो हमने ज़मीन पर मुअय्यन किया, अव्वल बैतिन लल्लज़ी बिबक्कत, वो है जो मक्के में है, मुबारकन व हुदन, मुबारक है और हिदायत है आलमीन के लिए। तो इसका इंतखाब हमने क्यों किया? अब ज़ाहिर है कि उर्दू हम इसलिए शुरू हो गए कि हमने देखा कि ज़्यादा जवान बैठे हुए हैं। अगर नौजवानों को देखते तो फिर हम इंग्लिश में बात करते। तो इन जवानों के लिए ये बात हमने शुरू की है। आयत में बहुत ही तफसीलात हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से इस आयत का इंतखाब, एक लफ्ज़ है इसमें, एक लफ्ज़ है मुबारकन। हमारी गुफ्तगू आज बस इसी पर है, मुबारक, लफ्ज़ मुबारक। ये वो लफ्ज़ है जिसके माने आप सब समझते हैं, इसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुबारक, बरकत वाला, ब्लेसिंग अल्लाह की जानिब से जिसमें बरकतें हों, वो मुबारक कहलाता है। और ये बरकत भी ज़ाहिर है अल्लाह ही की तरफ मंसूब है, वरना बरकत का सही ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं सकते कि क्या है। लेकिन बाहर जो कुछ भी है बरकत, इससे मुराद बरकत है। और चाहे क़िल्लत ही क्यों ना हो, कसरत के मुकाबले पर क़िल्लत भी बरकत बन जाती है और कसरत पर गालिब आ जाती है, तो उस वक्त ये बरकत कहलाती है। मगर ये बरकत सिर्फ खुदा की जानिब से है, इसलिए कि अल्लाह ही इस बरकत का सोर्स होता है। दो आयतें और हैं, वो भी मैं पढ़ दूँ। मैं सिर्फ आयतें पढ़ूंगा, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। तो एक लफ्ज़ क्या है कि अल्लाह ने कहा कि हमने पहला घर जो मुअय्यन किया, सबसे पहला जो घर बनाया, वज़ा किया, वो क्या है? वो है जो काबे में है, वो है जो मक्के में है। काबे का जिक्र नहीं किया, वो है जो मक्के में है। और ये मुबारक है और हिदायत है आलमीन के लिए। मुबारक है और हिदायत है, इसका मतलब ये कि हिदायत के लिए मुबारक होना शर्त है। जो लोग गैर मुबारक हों वो हादी नहीं बन सकते। अब जब मैंने ये बात इतनी बड़ी कह दी कि जो गैर मुबारक हो उसका हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, हिदायत के लिए शर्त मुबारक होने की है, तो अब मुझे दलील देनी पड़ेगी, इसलिए वो नई दावा हो जाएगा। एक आयत तो मैंने पढ़ दी, अब आप कहेंगे अच्छा, तो अगर हिदायत है तो हिदायत सिर्फ अंबिया और औलिया की तरफ से थोड़ी होती है। हिदायत तो देखें, ये घर हिदायत है, तो हमने कहा देखें घर के लिए मुबारक कहा, और क्या हिदायत आप बताइए, और क्या हिदायत है? का कुरान हिदायत है। तो कुरान के लिए इसी सूरे में आयत नंबर 155 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन हादा किताबुन वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउह। ये वो किताब है जो मुबारक है, हमने नाजिल की है, लिहाजा तुम इसकी इत्तिबा करो। पता चला कुरान भी मुबारक है। अच्छा, अब न सिर्फ कुरान मुबारक है, जहां ये कुरान नाजिल हुआ उसके लिए सूरह दुखान में इरशाद हुआ, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि
آیت نمبر 3 میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر بھی مبارک ہے. لیلۃ القدر کے جتنے مفاہیم اس میں آتے ہیں سب مبارک ہیں، مبارک ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ارے کیوں نہ ہو، وہ ذات گرامی مبارکہ کیوں نہ ہو، لیلت مبارکہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس لیلہ یعنی اس رات میں، اس شب میں جو مبارک ہے. ایک قرآن جس شب میں نازل ہو وہ شب مبارک ہو جائے تو اس کی عظمت کیا ہوگی جس کے وسیلے سے 11 قرآن ناطق اس دنیا میں آ رہے ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس لیے جناب معصومہ کا بھی ایک اسم گرامی اور ان کا ایک لقب کیا ہے؟ مبارکہ. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بر محمد علیہ محمد. تو یہ سب سلسلے ہدایت مبارک ہے. اب آپ نے کہا بھئی آج کا یہ جو موضوع ہے اس میں یہ کیا تعلق ہے اس بات کا؟ تو عزیزان محترم، ایک عجیب و غریب حدیث ہے جو اس سے پہلے شاید میں عرض کر چکا ہوں اسی منبر سے، لیکن اس تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام محمد التقی جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے ان کے والد گرامی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ رہا تھا، اس وقت آپ خوشخبری دے رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے، تو فرمایا کہ ہاں بالکل ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو حق اور باطل میں فرق پیدا کر دے گا، واضح فاصلہ اور واضح لکیر کھینچ دے گا سچ اور جھوٹ کے درمیان. ایسا بچہ پیدا ہوگا. اس کے بعد جب پیدائش ہوئی تو فرمایا یہ وہ مبارک بیٹا ہے، یہ وہ مبارک مولود ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مولود ابھی تک مبارک پیدا نہیں ہو. اتنا مبارک. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کمپیریزن گھرانے کا گھرانے سے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک ہیں. جب ایک ہیں، ان سے جو باہر ہیں ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی مبارک آج تک پیدا نہیں ہوا. تو اتنا مبارک، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ امام جواد کے لیے مبارک ہونے کے اتنی تاکید کے ساتھ امام رضا نے فرمایا کہ یہ مبارک ترین مولود ہے اسلام میں. پھر ایک حدیث میں ہے کہ مبارک ترین مولود ہے ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے. یہ بہت بڑی برکتیں لے کر آیا ہے. تو باہر کے اس کی 2-3 ریزن پیش کر کے آپ کی ذمت تمام کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی. مبارک کہا، لیکن ایک چیز طے ہوئی کہ مبارک کہا. اب یہ کیوں کہا ابھی بات ہوگی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ مبارک کہا. تو امام جواد کے گویا کہ ان کے القاب میں سے ایک لقب مبارک بھی ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو ایک معصوم نے مبارک قرار دیا ہے. اور زبان معصوم سے جب کوئی شخص مبارک ہو تو یقینی طور پر وہ مبارک ہے. کیوں مبارک کہا؟ ایسے کیا برکت ہے کہ جو سب سے بڑی برکت ہے؟ اس لیے کہ حقیقی معنی میں واقعاً اگر آپ ان حالات پر نظر ڈالیں جو اس وقت پیدا ہو گئے تھے اور جن حالات سے خود اہل بیت کے چاہنے والے گزر رہے تھے اور ان کے سامنے جو چیلنجز آ رہے تھے اور ائمہ کے سامنے جو چیلنجز آ رہے تھے اور خدا کی طرف سے جو امتحان ہو رہا تھا، تو اس پورے اس کیفیت کو سامنے رکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت بالکل مناسب یہ لفظ امام نے استعمال کیا اس امام کے لیے کہ مبارک ہے. اس لیے کہ ہر امام، اس سے پہلے امام کی پیدائش آپ جب دیکھیں گے تو ان کے والد گرامی کی عمر جو ہے وہ 22-25 سے زیادہ ہم کو نہیں ملتی. تو یعنی کہ 20s میں ائمہ علیہم السلام کی اولاد ہو جایا کرتی تھی. امام رضا کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. خود امام رضا کے والد گرامی کے فرزند بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اتنی تعداد ہے. لیکن امام رضا
کہ کوئی فرزند نہیں ہے، 30 سال کے ہو گئے کوئی فرزند نہیں ہے، 35 سال کوئی فرزند نہیں، 40 سال کے ہو گئے کوئی فرزند نہیں، 45 سال کے ہو گئے فرزند نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ عمر ہو گئی اور 47 سال کے ہو گئے کوئی فرزند نہیں، تو یہاں پر ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے جس کو واقفیہ کہتے ہیں۔ اس فرقے نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام ہو اور اس کا فرزند نہ ہو، اگر فرزند نہیں ہے تو امامت تو یہیں رک گئی، تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں رکیں ہم یہاں رک جاتے ہیں۔ اس رکنے کو وقوف کہتے ہیں، اسی سے واقفیہ وہ بن گئے۔ کہاں رک گئے؟ 7ویں امام پر رک گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرقے بنے، اور پھر جو مخالفین تھے یہ تو وہ تھے کہ جو سلسلے امامت کو مان رہے تھے، یہ ان کی بات ہے کہ وہ کنفیوز ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو نہیں مان رہے تھے وہ تو بڑے خوش تھے۔ اللہ نے کہا کہ میں تاریخ کو دہراؤں گا، تم کہہ رہے ہو نا کہ اولاد ان کے نہیں ہوگی، یہ ابتر نہیں تم ابتر ہونے والے ہو، توجہ کیجئے گا۔ اب دیکھیں کتنی مبارک ہے وہ ذات کہ جو اب نئے سرے سے کوثر کی تفسیر بن کر سامنے آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ کوثر کی تفسیر یہ ہے مبارک۔ اب جب 47 سال کے ہوئے، ہر شخص کے ایک نہیں، اب کہاں امامت ختم ہو گئی، امام اگر ہوتے تو اب تک ہو جاتے، اور ویسے بھی ائمہ کی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو تمام لوگ کنفیوز تھے، اس کنفیوژن کو دور کیا ہے امام کی ولادت نے۔ جیسے امام اس دنیا میں تشریف لائے تو امام رضا نے کہا دیکھو کتنا مبارک ہے میرا یہ بیٹا کہ تمام شکوک و شبہات کو ختم کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شکوک و شبہات ہوں وہ جگہ، وہ ذہن، وہ فکر مبارک نہیں ہو سکتی، برکتوں سے دور ہوتی ہے وہ فکر جہاں شکوک و شبہات آ جائیں، اور جو شکوک و شبہات کو دور کر دے اس سے بڑا مبارک کون ہو سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے، دوسرا سبب آپ دیکھیں اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی آگے کا سبب ہے۔ ایک تو شکوک و شبہات کو ختم کر کے مومن کے ایمان کو ثابت کیا اس پیدائش نے۔ مومن کے ایمان، ایک مومن ہے، کچھ لوگ جو رہ گئے کہ نہیں کچھ بھی ہو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ، اس لیے کہ امام یقین دلا رہے ہیں جب یہ امام ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے۔ تو اب یہاں انتظار بھی، اس کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے، امام کے انتظار کی ٹریننگ۔ اب دیکھیں تو اب جو دوسری یہاں پر وجہ ہے بڑی حسین اور خوبصورت ہے ان کے مبارک ہونے کی، اس لیے کہ شیعوں کا ایمان ثابت ہوا جو اس پر قائم رہے، دیکھا ہم الحمدللہ قائم رہے، ہم شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئے، ہم کنفیوز نہیں ہوئے، we are still on our faith الحمدللہ۔ تو ایمان ثابت ہوا، اور کیا ثابت ہوا؟ امامت ثابت ہوئی۔ کیسے امامت ثابت ہوئی؟ امامت ما قبل جتنے ائمہ ہیں ان کی امامت ثابت ہوئی امام جواد کی پیدائش سے، اور ما بعد کے جو امام ہیں ان کی امامت ثابت ہوئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے جو ما قبل امام ہیں ان کے تعلق سے ہم سب کا عقیدہ آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا، اور کہا کرتے تھے لوگوں سے، اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کے علم کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، وہ پیدا ہی ہوتے ہیں علم لے کر، آتے اس دنیا میں علم کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، اب وہ کعبے کا وہ منظر کس نے دیکھا ہے؟ وہ تو ایک ہسٹری ہے، اس وقت تو لوگ مسلمان بھی ابھی نہیں ہوئے تھے، تو ہم اس وقت کی بات کیا کریں؟ ہم نے تو جب بھی دیکھا، جس امام کو دیکھا تو ایک ایسی ایج میں دیکھا کہ اس ایج میں علم حاصل کر کے کوئی شاید وہاں تک پہنچ سکے، ایسا امکان ہے، لیکن وہ ایج نہیں دیکھی کہ جس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کر لے کوئی۔ تو امام نے 6 یا 7 سال کی عمر میں منصب امامت کی ذمہ داریاں قبول کر کے اور اپنے علم کو ظاہر کر کے ثابت کیا کہ نہ صرف میں علم لدنی رکھتا ہوں اس عمر میں، اس سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں وہ سب کے سب علم کی اسی منزل پر فائز تھے کہ وہ علم لے کر اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ بھئی توجہ کیجئے، یحییٰ ابن اقسم سے جو مناظرہ ہے، اور بھی جو مناظرے ہیں امام کے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ
ایک بچہ جو 6 سال کا ہے یا 7 سال کا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مناظرہ جو 8 یا 9 سال کی عمر میں، جو بھی آپ عمر مان لیں، 9 سے زیادہ نہیں ہے، اس عمر میں کوئی بچہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا کہ وقت کا جو چیف جسٹس ہے اور جتنے فقہاء ہیں وقت کے 700 800 ان کو بلایا گیا ہے، وہ سب ایک طرف ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک طرف ہے. تو اب یہ اس کے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو یہ کہا جا سکتا کسی سے سیکھا، کوئی ہے اس کا ٹیچر، کوئی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، استاد تو نہیں ہے. ارے بھئی ان کے اپنے باپ سے سیکھا ہوگا. اب دیکھیں اللہ نے کیا انتظام کیا. کبھی کبھی مصیبت بھی اہل بیت کی فضیلت بن کر ظاہر ہوتی ہے. امام رضا کو پہلے ہی سے بلا لیا گیا ہے. امام تقی مدینے میں ہیں، باپ خراسان میں ہے، مشہد میں. اور یہ جو وقت گزرا پیدائش کے بعد، جہاں ایک طرف ان دونوں کی مظلومیت ظاہر کرتا ہے کہ کیسے باپ بیٹے کو جدا کیا ظالم نے، دوسری طرف یہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو باپ بھی نہیں ہے سکھانے والا، پھر یہ علم کہاں سے آیا جو یہ بچہ ظاہر کر رہا ہے؟ اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ علم الہی ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے امام کو حاصل ہوتا ہے. یہ کنفیوژن لوگوں کا دور کیا، امامت کو ثابت کیا. تو ایک طرف کیا ثابت کیا؟ ایمان مؤمنین کا، امامت ائمہ کی. اچھا یہ ماقبل کی امامت ثابت ہوئی کہ سب ایسے تھے. بات کے لیے کیا ہے؟ نیکسٹ اب جو امام آئیں گے ان کی بھی عمر 8 سال کی تھی جب انہوں نے امامت کی ذمہ داری قبول کی. اس کے بعد جو 10ویں امام ہیں ان کی بھی عمر اتنی تھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام جواد سے 25 سال کے تھے جب ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے بڑی بات اللہ کی طرف سے یہ اتمام حجت ہو رہا تھا کہ دیکھو اب ہم تمہیں تیار کر رہے ہیں پہلے سے. یہ دیکھ لو کیا اس کی عمر ہے، کیا 6 سال 7 سال، چلو 7 سال مان لو، 7 سال کے ہیں یا 6 سال کے ہیں. اس عمر میں یہ ثابت ہو گیا کہ امام ہے. اب اس کے بعد جب 10ویں امام اس وقت امامت کی ذمہ داری سنبھالی، کچھ لوگ کہتے امام بنے نہیں، امام تھے، سنبھالی ذمہ داری. جب امامت کی ذمہ داری اس عمر میں سنبھالی، اس وقت لوگ شکوک و شبہے کے شکار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے ایک امام کو. تو پہلے جو امامت کے تعلق سے شکوک تھے ان کو دور کیا اس ایک مبارک مولود نے، اور بعد کے امام کے تعلق سے اس کو بھی دور کیا. لوگوں نے آرام سے قبول کر لیا. 10ویں امام کے سلسلے میں کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی سلسلہ نہیں ہوا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اب امامت خدا جانے کب تک امامت کی ذمہ داریاں اس کو سپرد کی جانے والی تھیں. جو پردہ غیب میں جانے والا تھا اس نے امامت کی ذمہ داریاں کب سنبھالی ہیں؟ 5 سال کی عمر میں. وہاں زیادہ شکوک ہو سکتے تھے. امام نے 12ویں یعنی پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک آنے والے تمام شکوک کو دور کیا اس مختصر سی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں سنبھال کر اور اس کو بے حسن خوبی انجام دے کر. اس لیے اگر امام کو مبارک کہا گیا تو یقیناً اس سے بہتر کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا ڈسکرائب کرنے کے لیے امام کی اس خصوصیت کو کہ وہ برکتیں لے کر اس کائنات میں آئے اس دنیا میں. اب جو اس برکتوں کو قبول کر لے وہ بھی مبارک ہو جائے گا. جہاں اس مبارک کا تذکرہ ہو وہ مقام مبارک ہو جائے گا. جہاں اس جشن میں ان کا تذکرہ ہو تو یہ جشن مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بس بات میں نے ختم کی اور اس جملے میں ختم کر رہا ہوں. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ بھئی امام جواد چونکہ ہادی ہیں، توجہ کیجئے گا، ہادی بھئی ہادی ہیں، ابو ہادی ہیں، بلکہ ہے کہ نہیں، ہادی ہیں. ہادی تو ان کو نہیں کہا گیا، نہیں کہا، سب ہادی ہیں. یہ ہدات، یہ ائمہ ہدات ہیں، یہ تمام کے تمام ائمہ ہادی ہیں. اب یہ ہادی ہیں، مبارک ہیں. تو ایک چیز واضح کر دی امام نے، جو ہے 8ویں امام نے یہ بات کہہ کر کہ میرا بیٹا مبارک ہوگا، کہ میرا بیٹا ہادی ہوگا. اس لیے کہ امام ہادی ہوتا ہے اور جو ہادی ہوتا ہے وہی مبارک ہوتا ہے، اور جو مبارک ہو وہ ہادی بن سکتا ہے. جو نامبارک ہو، اب اس کے مقابلے کے جو لفظ میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں،
جو غیر مبارک ہو وہ کبھی بھی امامت یا لیڈرشپ کی اس منزل پر نہیں آ سکتا، ہدایت اسی کی طرف سے ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ امام ہادی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے سارے سلسلے ہادی ہیں۔ اگر کعبہ مبارک ہے، اگر قرآن مبارک ہے، اگر لیلۃ القدر مبارک ہے، تو پھر امام بھی مبارک ہوتا ہے، تمام ائمہ بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اور جب امام مبارک ہوتے ہیں تو پھر ان کو قبول کرنے میں جو برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس دین میں اور اس ایمان میں جو برکت ہوتی ہے، وہ برکت اس کانفیڈنس سے ظاہر ہوتی ہے جو ایک مومن کے اندر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مومن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے دل و دماغ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کبھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے۔ 12ویں امام پانچویں سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں قبول کر رہے ہیں اس ذمہ داری کو اللہ کی جانب سے، اور مؤمنین مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ کہنے کہ اگر دادا ہو سکتا ہے امام 6 سال میں، تو پوتا 5 سال میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پرانے شبہات بھی دور ہو گئے، بعد کے شبہات بھی دور ہو گئے۔ آج تک بھی اب ہم پورے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں اللہ نے اتمام حجت کر دیا، تم کو دکھا دیا کہ دیکھو ایک امام اس عمر میں کس انداز سے امام ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن نے جو دعوے کیے تھے، قرآن نے جو دعوے کیے تھے انبیاء کو بچپن میں نبوتیں دینے کے، اس کو بھی امام جواد ہی نے ثابت کیا اپنے عمل سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ اور نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ امام کا پیغام تمام امت کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ دیکھو جب تم ہمارے علم پر فخر کر سکتے ہو، ہم نے تم کو یہ موقع دیا، تمہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ کسی امام نے کیا؟ نہیں کیا۔ الحمدللہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ کبھی آپ ان کا ذکر کریں کانفیڈنس سے کریں، کبھی شرمندہ نہیں کرتے۔ تو امام بھی ہم سے یہ چاہیں گے کہ جب علم ہی ہماری سب سے بڑی خصوصیت ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے چاہنے والوں کی بھی سب سے بڑی خصوصیت علم ہونا چاہیے۔ علم حاصل کریں۔ آپ نے یہ جشن کیا، ماشاءاللہ یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے۔ بچے اس میں شامل ہو رہے ہیں، نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں پر توجہ دینی ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری بلکہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ نے سن لی ہوگی، لیکن آج بہت ہی مناسب وقت ہے کہ اگر ہم اس موضوع پر بات کریں تو اس سے شاید بہتر اور کون سا وقت ہوگا کہ ہم اس پر بات کریں اپنے یوتھ کے تعلق سے۔ یعنی 6 سال کی عمر سے لے کر اور 25 سال کی عمر، یہ عمر ہے امام جواد کی، اور یہی ہے وہ عمر کہ جس پر بہت ہی زیادہ ہمیں اپنی قوم میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ شعبان میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کا اعلان تفصیل آپ کے پاس آئے گا۔ 1 ڈے کانفرنس ہے ہمارے تمام یوتھ کے لیے۔ ہم چاہیں گے کہ ہر ہمارا نوجوان اس میں شریک ہو، تمام نوجوان 15 سال سے اوپر کے تمام جوان، یعنی اوپر تک کے بہت زیادہ اوپر بھی نہیں جائیں، سمجھے؟ تو تقریباً ویسے اس کو جو گول رکھا ہے وہ 15 سے 28 تک کے نوجوان اس میں شریک ہو جائیں۔ رہا جوانوں کی بات، ان کی بات الگ ہوگی۔ تو اس میں آپ جن بچوں کو جانتے ہیں، بچیوں کو جانتے ہیں، ان کو انشاءاللہ اطلاع کریں۔ اس کا ابتدائی جو فلائر ہے وہ ویب سائٹ پہ اس کا ابتدائی فلائر آ گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت، بہت شاندار، بہت ہی عمدہ انشاءاللہ یہ کانفرنس ہمارے یوتھ کی ہونے جا رہی ہے، اور اس کا عنوان ہے انشاءاللہ حسینی یوتھ لیڈرشپ کانفرنس۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو کامیابی و کامرانی کرامت فرمائے، ان کو ہر بلا سے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کرنے میں کامیاب رہیں۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق کرامت فرمائے کہ اپنے ائمہ علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کو نورانی بنا سکیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرمائے، اور اس جشن میں جن حضرات نے جس طرح بھی حصہ لیا اللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے۔ اس میں سجاوٹ میں جنہوں نے حصہ لیا، جو اسپانسرز کر رہے ہیں، جو انہوں نے انتظامات میں کسی طرح حصہ لیا، جنہوں نے اس میں بحثیت مداح یا شاعر ہمارے جو بھی شریک ہوئے، خداوند عالم انشاءاللہ
ان کے عمل خیر کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات بر محمد و آلہ.